किताब हकीकत हज, तसनीफ़ लतीफ़, सुल्तान आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जलहुल अक़दस। नाशिर सुल्तानुल फ़क्र पब्लिकेशंस, रजिस्टर्ड लाहौर, 12 दोम मार्च 2020। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हज दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। हज के लुग़वी माना ज़ियारत करना और इरादा करना के हैं, लेकिन इस्तिलाह शरीयत में ये वो मखसूस इबादत है जो इस्लामी माह ज़ुल्हज के 6 दिनों 8 ज़ुल्हज से 13 ज़ुल्हज तक मिना, मैदान अरफात, मुज़दलिफ़ा, बैतुल्लाह शरीफ में अदा की जाती है। हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ और हर उस साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द और औरत पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है जो आकिल, बालिग, तंदुरुस्त और आज़ाद हो और माली लिहाज से हज बैतुल्लाह के सफ़र के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो। हज का मुनकिर दीन इस्लाम से खारिज है और इसका तारिक और शरई उज़र के बगैर देर करने वाला सख्त गुनाहगार, फासिक और फाजिर है। हुक्म है कि उसकी शहादत भी कबूल न की जाए। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और अल्लाह की तरफ से उन लोगों पर इस घर यानी बैतुल्लाह का हज फर्ज कर दिया गया है जो वहां तक पहुंचने की इस्तिताअत रखते हैं, और जो कोई इसे ना माने तो जान ले कि बेशक अल्लाह ताला तमाम जहानों से बेनियाज है। सूरा आल इमरान आयत 97। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, हज के जाने पहचाने चंद महीने हैं, तो जो शख्स इनमें हज की नीयत कर ले तो दौरान हज ना तो वो कोई बेहयाई की बात करे और ना कोई गुनाह करे और ना किसी से लड़ाई झगड़ा करे। तुम जो कोई भी खैर का काम करो तो अल्लाह ताला उससे खूब जानता है, और तुम अपना ज़ादे राह साथ लेकर चलो, लेकिन खूब याद रखो बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। इसलिए ए अहले शऊर मुझसे डरते रहो। सूरा बकरा आयत 197। इसी तरह कुरान करीम में एक और जगह जिक्र है, तर्जुमा, और लोगों को हज के लिए पुकारो, पैदल चलकर और दुबले ऊंटों पर सवार होकर चले आएं। सूरा अल हज आयत 27। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 197 में बेहतरीन ज़ादे राह तकवा को करार दिया गया है। तकवा के लुग़वी माना परहेजगारी या किसी चीज से बचना और महफूज रहना है, लेकिन इस्तिलाह फ़क्र में कल्ब यानी बातिन का खल्क से हटकर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का नाम तकवा है। जितना किसी इंसान का कल्ब अल्लाह ताला के करीब होगा वो उतना ही मुत्तकी या साहिब तकवा होगा। इससे मालूम हुआ कि तकवा दिल यानी बातिन में होता है। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने तकवा के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से कल्ब की तरफ इशारा करके फरमाया, तकवा यहाँ होता है। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल वहम में फरमाते हैं, दिल को माँ सिवा अल्लाह से पाक करने का नाम तकवा है। आम इस्तिलाह में हम ये कह सकते हैं कि किसी अमल को करते वक्त जो दिल की कैफियत अल्लाह ताला के लिए होती है वही तकवा है। अमल से मखलूक के सामने रियाकारी हो सकती है, लेकिन कल्ब से अल्लाह ताला के हुजूर रियाकारी मुमकिन नहीं है। इसलिए अहादीस मुबारका हैं, अल्लाह ताला नीयतों को देखता है, अमाल को नहीं। या अल्लाह ताला ना तुम्हारी सूरतें देखता है और ना अमाल, बल्कि वो तुम्हारी नीयतों और दिलों को देखता है। और मुनाफिक का अमल आला होता है उसकी नीयत से, और मोमिन की नीयत आला होती है उसके अमल से। हज की अहमियत का अंदाजा इन अहादीस मुबारका से हो जाता है। जो शख्स इस हालत में मरे कि इस्तेदाद के बावजूद उसने हज ना किया हो तो उसे कह दो कि यहूदी होकर मरे या नसरानी, अल्लाह ताला को उससे कोई गर्ज नहीं। जिसने हज किया और फिर जिस्म को फिस्को फजूर से आलूदा ना होने दिया, जुबान को बेहुदा और नाशाइस्ता बातों से पाक रखा, तो वो तमाम गुनाहों से ऐसे ही पाक हो गया जैसे कि पैदा होने के दिन पाक था। बहुत से गुनाहगार ऐसे हैं कि उनका कफारा सिवाय अरफात में खड़ा होने के अदा नहीं हो सकता। शैतान को किसी दिन इतना जलीलो खार ना पाओगे जितना कि वो रोजे अरफात जलील और हकीर होता है, क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत के दरवाजे खोल देता है और बड़े बड़े कबीरा गुनाहों को बख्श देता है। इससे बढ़कर शदीद गुनाह कोई और नहीं कि कोई मैदान अरफात में खड़ा होकर ये सोचे कि उसकी मगफिरत नहीं हुई। हज की इकसाम। हज 3 किस्म का होता है।
नंबर 1, जिसके साथ उम्रा न मिलाया जाए वो हज अफराद कहलाता है। नंबर 2, हज और उम्रा एक ही एहराम से अदा करने को हज किरान कहते हैं। नंबर 3, उम्रा और हज एक साथ करे लेकिन उम्रा का एहराम अलग बांधा जाए और उम्रा की अदायगी के बाद खोल दिया जाए, फिर 8 ज़ुल्हज को दोबारा एहराम बांधकर हज करे तो इस हज को हज तमत्तो कहते हैं। हज में तमाम इबादात की खुसूसियात शामिल हैं। इसमें नमाजों की तरह दुआ और मनाजात, रोज़ों की तरह भूख, नफसानी ख्वाहिशात से परहेज और ज़कात की तरह माली कुर्बानी और जिहाद की तरह बदनी और जिस्मानी मुशक्क़त शामिल है। हज की इबादत का ताल्लुक ज़ाहिर से ज़्यादा बातिन के साथ है, जिसका जिक्र आगे आ रहा है। हज शरीयत ये है कि शराइत की पाबंदी के साथ हज बैतुल्लाह के अरकान अदा करे हत्ता के सवाबे हज हासिल हो जाए। अगर शराइत की अदायगी में कोई नक्स वाक़े हो जाए तो हज भी नाकिस और फासिद हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें कामिल हज करने का हुक्म देते हुए फरमाया, व आतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, सूरह बकरा आयत 196। तर्जुमा, और अल्लाह को राजी करने के लिए हज और उम्रा का इत्माम करो। इसकी शराइत ये हैं कि पहले एहराम बांधकर मक्का मुकरमा में दाखिल हो, फिर तवाफ़ कुदूम, फिर मिना में क़याम, अरफात में वकूफ़, फिर मुज़दलिफ़ा में शब बसरी, रमीज़ जमरात और मिना में कुर्बानी, फिर बैतुल हराम में दाखिला, फिर तवाफ़ काबा और फिर मकाम इब्राहीम पर 2 रकत वाजिबुत तवाफ़ पढ़ना। इसके बाद वो तमाम बातें हलाल हो जाती हैं जिनका करना अल्लाह ताला ने एहराम की हालत में हराम करार दिया है। हज बातिन, हज का मतलब ये नहीं है कि हाजी बैतुल्लाह का दीदार और मुकद्दस जगहों की ज़ियारत करके घर वापस आ जाए, बल्कि हज का मकसद साहिब खाना की हुजूरी, मुशाहिदा और मुकाशफा है। हज क्या है? ये खालिसतन अल्लाह के लिए सफ़र करना है, अपना वक्त और माल खर्च करके वहाँ पर पहुँचना है जहाँ अल्लाह की निशानियाँ हैं। ये वो मकामात हैं जहाँ अल्लाह ताला के ख़ास बंदों ने अल्लाह ताला की रज़ा पर सरे तस्लीम खम कर दिया और दुनिया का नफ़ा नुकसान ना देखा तो अल्लाह ताला ने इन मकामात को अपनी निशानियाँ बना लिया और अब बार बार अपने महबूब बंदों का अमल लोगों से करवा कर उनकी मोहब्बत के अंदाज को देख रहा है। हज की तमाम रसूमात इसी बात का अमली इजहार हैं। बंदा अपने रब की रज़ा के लिए मसरूफ़ अमल है। वो अल्लाह के दोस्तों का दोस्त और अल्लाह के दुश्मनों का दुश्मन है। रोज़े क़यामत हशर के मैदान में अपने अल्लाह के सामने हाजिरी की कैफियत को आज ही उसने अपने ऊपर तारी कर लिया है। वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और अपने अल्लाह को याद करने वाला है। हज बज़ाहिर एक वक्ती इबादत है, मगर दरअसल ये एक बंदा मोमिन की पूरी जिंदगी की तस्वीर है। ये बंदे का अपने रब की रबूबियत और अपनी अब्दियत का इकरारनामा है। हज मोमिन की जिंदगी की ताबीर भी है और इसकी मौत की ताबीर भी। हज अल्लाह ताला के दीदार का नाम है। ये दुनिया की जिंदगी में अपने रब से करीब होने की इंतहाई शक्ल है। दूसरी बातें अगर अल्लाह की याद हैं तो हज बारगाह कुद्स तक बंदे का पहुंच जाना है। काबा के सामने खड़ा होकर आदमी महसूस करता है गोया वो खुद अल्लाह ताला के सामने खड़ा है। तवाफ इस हकीकत का मजहर है कि बंदा अपने रब के गिर्द परवानावार घूम रहा है। वो मुल्तजिम को पकड़कर दुआ करता है तो उसे यूं महसूस होता है गोया अपने रब का दामन हाथ आ गया है, जिससे वो बेताबाना लिपट गया है और अपनी सारी बात उससे कह देना चाहता है। कल्ब इंसानी पर मज़कूरा कैफियत का नज़ूल तब ही मुमकिन है जब कल्ब में तकवा हो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मुआलिउल हुमम में तहरीर फरमाते हैं, एक शख्स उनके पास आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त फरमाया, कहाँ से आ रहे हो? उसने जवाब दिया, हज करके आ रहा हूँ। आपने दोबारा दरियाफ्त फरमाया कि क्या तूने वाकई हज अदा किया है? उसने कहा, जी हाँ। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे मुदरजा झैल सवालात किए, जब तू हज के इरादा से घर से रवाना हुआ था तो क्या तूने उस वक्त अपने गुनाहों से हमेशा के लिए इज्तनाब करने का इरादा भी किया था? घर से रवाना होकर जिस मंजिल पर गया तो क्या तूने साथ साथ खुदा के कुर्ब के मकामात भी तय किए? जब तूने एहराम बांधने के लिए कपड़े उतारे तो क्या तूने सिफात बशरिया को भी अपने से जुदा किया? जब तू मैदान अरफात में मुकीम हुआ तो क्या तुझको मुकाशफा भी हुआ? जब तू मुज़दलिफ़ा गया तो क्या तूने हमेशा के लिए ख्वाहिशात नफसानी को तर्क करने का इरादा किया? जब तूने तवाफ़े काबा किया तो क्या अपनी आँखों से जमाले हक का दीदार किया? जब तूने सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की
تو کیا باطنی طور پر صفا و مروہ کے مراتب کا مشاہدہ بھی کیا؟ جب تو نے مقام نہر میں قربانی ادا کی تو کیا اس جگہ پر اپنی خواہشات نفسانی کو بھی قربان کیا؟ جب تو نے شیطان پر سنگریزے پھینکے تو کیا اس وقت تو نے ہوا و ہوس کی قدورتوں کو بھی پھینکا یا نہیں؟ اس شخص نے آپ رحمت اللہ علیہ کے ہر سوال کا جواب نفی میں دیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے حج کے آداب و شرائط کو حج کے وقت پورا نہیں کیا، اس لیے تیرا حج ہی نہیں ہوا۔ واپس جا اور مندرجہ بالا آداب اور طریقوں کے ساتھ حج کر تاکہ تو خانہ کعبہ میں پہنچ کر مقام ابراہیم تک رسائی حاصل کرے۔ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حج شریعت اور طریقت کے بارے میں فرماتے ہیں، حج شریعت یہ ہے کہ تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ بیت اللہ کا حج کیا جائے یہاں تک کہ حاجی کو حج کا ثواب حاصل ہو جائے، لیکن اگر شرائط کی ادائیگی میں کسی قسم کا نقص واقع ہو جائے تو حج کا ثواب ناقص اور حج باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں حج کو بغیر کسی نقص کے کامل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سورہ بقرہ آیت 196۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج اور عمرہ کا اتمام کرو۔ حج کی شرائط یہ ہیں، سب سے پہلے احرام باندھنا، مکہ میں داخل ہونا، طواف قدوم کرنا یعنی مسجد حرام میں داخل ہونے کے وقت جو طواف کیا جاتا ہے، عرفات میں وقوف، مزدلفہ میں رات گزارنا، منا میں قربانی کرنا، حرم میں داخل ہونا، کعبہ کے گرد 7 مرتبہ طواف کرنا، آب زمزم پینا اور مقام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر 2 رکعتیں واجب الطواف پڑھنا۔ ان شرائط کی ادائیگی کے بعد وہ سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں حرام قرار دی تھیں۔ پس حاجی کے لیے اس حج کی جزا جہنم سے رہائی اور اللہ تعالیٰ کے قہر سے امان پانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا سورہ آل عمران آیت 97۔ ترجمہ، اور جو اس کے حرم میں داخل ہوا وہ امان پا گیا۔ اس کے بعد طواف صدر اور پھر اپنے وطن واپسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس حج شریعت کی توفیق عطا فرمائے۔ حج طریقت میں زاد راہ اور سواری سب سے پہلے صاحب تلقین مرشد کامل اکمل کی تلاش اور اس سے تلقین حاصل کرنا ہے، اور پھر ذکر کے معنی پر نظر رکھتے ہوئے زبان سے دائمی ذکر کرنا ہے، اور ذکر سے مراد زبان سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب قلب کو دائمی حیات حاصل ہو جائے تو باطن میں ذکر حق تعالیٰ میں مشغول ہو جانا چاہیے، یہاں تک کہ سب سے پہلے اسماء صفات کے دائمی ذکر سے قلب کا تصفیہ ہو جائے، جس کے باعث جمال حق تعالیٰ کی صفات کے انوار سے باطن میں کعبہ سر ظاہر ہو جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو حکم فرمایا، انطہر بیتی للطائفین سورہ بقرہ آیت 125۔ ترجمہ، میرے گھر یعنی بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے پاکیزہ رکھو۔ پس ظاہری کعبہ مخلوقات میں سے طواف کرنے والوں کے لیے صاف کیا جاتا ہے، اور باطنی کعبہ خالق کے مشاہدہ کے لیے ہے۔ اس ذات حق تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کے لیے کعبہ باطن کو ما سوا اللہ سے طہارت دی جائے، پھر روح قدسی کے نور سے احرام باندھا جائے اور قلب کے کعبہ میں داخل ہوا جائے، اور پھر اس میں اللہ کے دائمی ذکر کے ساتھ طواف قدوم کیا جائے، اور عرفات قلب جو کہ مناجات کا مقام ہے میں تیسرے اسم ہو اور چوتھے اسم حق کے ذکر کے ساتھ وقوف کیا جائے، اور پھر فواد کے مزدلفہ میں آئے اور 5ویں اسم حیو اور 6ٹھے اسم قیوم کو ذکر میں جمع کرے، اور منا یعنی مقام سر میں آئے جو حرمین کے درمیان ہے اور اس کے مابین وقوف کرے، اور 7ویں اسم قہار کے دائمی ذکر سے منا یعنی مقام سر میں نفس مطمئنہ کی قربانی کرے کہ یہ اسم فنا کا باعث اور کفر کے حجاب کھولنے والا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکفر والایمان مقامان من وراء العرش وہما حجابان بین العبد وربہ عز شانہ احدہما اسود والآخر ابیض۔ ترجمہ، کفر اور ایمان عرش سے آگے کے 2 مقامات ہیں، اور یہ دونوں مقامات بندے اور اس کے رب کے درمیان حجاب ہیں، اور دونوں میں سے ایک کا رنگ سیاہ اور دوسرے کا سفید ہے۔ اس قربانی کے بعد حلق ہے،
یعنی 8ویں اسم کے ذکر سے روح قدسی کا صفات بشریت سے حلق کرے، یعنی ان سے نجات حاصل کرے، اور پھر 9ویں اسم کے ذکر سے حرم میں سر میں داخل ہو جائے اور اعتکاف کرنے والوں کا دیدار کرے، اور 10ویں اسم کے ذکر سے مقام قرب اور انسیت یعنی محبت میں اعتکاف کرے، اور بلا کیف و تشبیہ پاک و بے نیاز اور بلند شان والے رب کے جمال کا دیدار کرے، اور پھر 11ویں اسم مع 6 اسماء فروعات کے دائمی ذکر سے 7 طواف کرے، اور طواف کرنے کے بعد 12ویں اسم کے ذکر پیالے میں بدست قدرت پاکیزہ شراب پیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طُهُورًا سورہ الدہر آیت 21۔ ترجمہ، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اور پھر چہرہ حق تعالیٰ سے نقاب اٹھ جاتا ہے، اور کسی بھی قسم کی تشبیہ سے پاک ذات یعنی اللہ تعالیٰ کو اسی کے نور سے دیکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے ما عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ترجمہ، جو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی قلب پر اس کا خیال گزرا، یعنی بغیر حروف اور آواز کے واسطہ کے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے، اور کسی بشر کے قلب پر ان کیفیات کا خیال نہ گزرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس سے خطاب کا ذوق ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا وہ حلال ہو جاتی ہیں، اور اسماء توحید کی تکرار سے برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ کتاب حقیقت حج پارٹ 2، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے من تاب و آمنا و عامل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات سورہ فرقان آیت 70۔ ترجمہ، جو سچی توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، پس اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور پھر وہ نفسانی تصرفات سے آزاد ہو جاتا ہے اور خوف و غم سے امان پا لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سورہ یونس آیت 62۔ ترجمہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور جود و کرم سے ہمیں بھی یہ حج طریقت نصیب فرمائے، آمین۔ پھر تمام اسماء کی تکرار سے طواف صدر ہے، اور 12ویں اسم کے ذکر سے اپنے اصلی وطن عالم قدس اور عالم احسن تقویم میں لوٹنا ہے۔ یہ مقام عالم یقین سے متعلق ہے، اور یہ تعویلات دائرہ زبان اور عقل کے اندر ہیں، اور جو مقامات اس سے آگے ہیں ان کی خبر دینا کسی بشر کے لیے ممکن نہیں، اور نہ کسی عام انسان کے فہم اور ذہن کو ان کا ادراک ہو سکتا ہے، اور نہ ہی حوصلے ان مقامات کے انوار و تجلیات کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من علومی کحیۃ المکنون لا يعلمها الا العلماء باللہ۔ ترجمہ، بے شک علوم میں ایک علم ہے جسے پوشیدہ رکھا گیا ہے اور اسے علماء ربانی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پس وہ علماء ربانی اس پوشیدہ و باطنی علم کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو اہل عزت اس کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ عارف جو بات بھی کرتا ہے وہ حقیقی اور باطنی ہوتی ہے، اور عالم جو بات بھی کرتا ہے وہ سطحی اور ظاہری ہوتی ہے۔ پس عارف کا علم اللہ تعالیٰ کا سر ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ سورہ البقرہ آیت 255۔ ترجمہ، اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہتا ہے، یعنی وہ انبیاء و اولیاء ہیں جن کو وہ اپنے علم تک رسائی دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى سورہ طٰہٰ آیت 7-8۔ ترجمہ، پس وہ اللہ ہر مخفی اور پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمام اچھے نام اس کے ہیں، اور اللہ ہی سب جانتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کو پیدا ہی اس طرز پر کیا گیا ہے کہ وہ جب تک اپنے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کر دے اپنی سعادت کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے نفس کی پیروی میں اپنے اختیارات کو استعمال کرنا اس کی ہلاکت کا سبب ہے، کیونکہ آدمی جب تک اپنے اختیارات پر رہتا ہے اس کا کوئی عمل بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ نفس کی موافقت اور مطابقت میں ہوتا ہے، اور اس کا کوئی معاملہ بھی بندے کی طرح نہیں ہوتا،
حالانکہ اس کی سعادت اطاعت و بندگی ہی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی امتوں کو رہبانیت اور سیاحت کا حکم دیا گیا تھا، یہاں تک کہ ان کے امتی لوگوں سے علیحدہ ہو کر دور کہیں پہاڑوں پر نکل جاتے تھے اور ریاضت و مجاہدہ میں مستغرق رہتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے دین میں رہبانیت و سیاحت کیوں نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں اس کے بدلے جہاد اور حج کا حکم دیا گیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کے بدلے جو اس امت کو حج کا حکم دیا ہے تو اسی لیے کہ اس سے بھی مقصود مجاہدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو اپنے ساتھ نسبت کا شرف عظیم بخشا اور دنیاوی بادشاہوں کے دربار کی مثل بنا کر اس کے اطراف و جوانب کو قابل احترام قرار دیا۔ وہاں پر شکار کرنے یا درخت کاٹنے کو حرام قرار دیا اور اس کی عظمت و حرمت کے لیے شاہی درباروں کے میدانوں کی طرح میدان عرفات کو حرم کے بالکل سامنے بنا دیا تاکہ چار دانگے عالم سے لوگ جوک در جوک خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا کریں، حالانکہ وہ اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان اور گھر میں رہنے سے پاک و منزہ ہے۔ لیکن آدمی کی فطرت ہے کہ جب اس پر دوست کی محبت کا جذبہ غالب آتا ہے تو اسے دوست سے نسبت رکھنے والی ہر چیز پیاری لگنے لگتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے اس سے منسوب خانہ کعبہ کو پیار کرنے لگتے ہیں اور اسی شوق اور آرزو میں اپنے اہل و عیال، مال اور وطن کو پس پشت ڈال کر جنگل و بیابان کے خطرات کو برداشت کرتے ہوئے آزادانہ طور پر اس سے نسبت رکھنے والے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اس عبادت میں ان کو ایسے افعال کا حکم دیا گیا ہے جنہیں عقل نہیں سمجھ سکتی۔ مثال کے طور پر عقل کو کیا خبر کہ کنکریاں پھینکنا یا صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے پھرنا کیا معنی رکھتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ جو بات عقل میں آ سکتی ہے اس کے ساتھ نفس کو برابر تعلق رہتا ہے۔ نفس کو معلوم ہوتا ہے کہ عقل کیا کام کر رہی ہے اور کس غرض سے کر رہی ہے، لیکن کمال بندگی یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کے حکم کا پابند ہو، چاہے وہ حکم اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ چنانچہ پتھر پھینکنا اور سعی کرنا بلا چوں چرا اسی تعمیل حکم کی زندہ مثال ہے۔ ان احکام کا بجا لانا صرف بندگی کی بنا پر ہوتا ہے، ورنہ عقل کے بس میں ہو تو دلیلوں میں الجھا کر رکھ دے۔ لہٰذا حج سے اس بات کی تربیت حاصل ہوتی ہے کہ بندہ اپنے مولا کے سامنے اس حالت میں رہے کہ اس کے وجود میں طلب مولا کے سوا کسی اور چیز کا نام و نشان موجود نہ ہو، اور احکام خداوندی کی بجا آوری میں اس کی عقل اور طبیعت کو بالکل دخل نہ ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، حج سے حاصل ہونے والی عبرتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صورت و جہت کے لحاظ سے حج کے سفر کو آخرت کے سفر کی مانند بنایا ہے۔ وہ یوں کہ حج کے سفر سے خدا کے گھر میں حاضر ہونا مقصود ہے، لہٰذا سفر حج کے احوال و مقامات سے سفر آخرت کے احوال کو یاد کرنا چاہیے۔ مثلاً اپنے اہل و عیال اور دوستوں اور عزیزوں کو وداع کرتے وقت خیال کرنا چاہیے کہ یہ وداع موت والے وداع کی مانند ہے، اور جس طرح سفر پر روانگی سے قبل تمام دنیاوی معاملات سے فارغ ہو کر گھر سے نکلنا لازم ہے، اسی طرح خیال کرنا چاہیے کہ عمر کے اختتام پر سفر آخرت کے لیے دل کو اس دنیا کی ہر شے اور ہر خواہش سے پاک کر لینا ہوگا، ورنہ سفر آخرت خراب ہو جائے گا۔ جس طرح سفر حج کے لیے ہر طرح کا ضروری زاد راہ تیار کیا جاتا ہے اور ہر طرح کی احتیاط برتی جاتی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں عین جنگل اور بیابان میں بے سر و سامانی کا شکار ہونا پڑے، اسی طرح خیال کرنا چاہیے کہ بیابان قیامت تو اور بھی زیادہ وسیع و عریض اور بے حد ہولناک ہے، اور اس میں توشہ کی ضرورت دنیاوی بیابان سے کہیں زیادہ ہے۔ جس طرح سفر حج پر روانگی کے وقت ایسی چیزوں کو ساتھ لے جانے سے گریز کیا جاتا ہے جن کے جلد خراب ہو جانے کا احتمال ہو، اسی طرح یہ خیال بھی کرنا چاہیے کہ ریا اور تقصیر کی آمیزش والی اطاعت اور عبادت زاد آخرت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح سواری پر بیٹھتے وقت اپنے جنازے کو یاد کیا جائے، اور یہ روزمرہ کے کپڑے اتار کر 2 سفید چادروں پر مشتمل احرام باندھتے وقت کفن کو یاد کیا جائے کہ سفر آخرت کا لباس بھی دنیاوی لباس کے برعکس ایسی ہی 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب جنگل اور بیابان کے خطرات و تکالیف یعنی سفر کی تکالیف اور مشقت سامنے آئیں تو منکر نکیر، قبر کی زندگی اور قبر کے عذاب کو یاد رکھا جائے کہ لحد سے لے کر حشر تک ایک خوفناک جنگل راہ میں پڑتا ہے جس میں خطرات و آفات بے شمار پیش آتی ہیں،
اور جس طرح راہبر اور محافظ کے بغیر بیابان کی آفتوں سے سلامتی کے ساتھ گزرنا محال ہے، اسی طرح قبر کی ہولناکیوں سے بلا رہبر اور محافظ سلامتی سے گزرنا ممکن نہیں، اور وہ رہبر اور محافظ مرشد کامل اور طاعت خداوندی ہے۔ جس طرح جنگل اور بیابان اہل و عیال، دوستوں اور عزیزوں کے بغیر تنہا عبور کرنا ہے، اسی طرح قبر میں بھی یکتا و تنہا رہنا ہے، اور لبیک کہتے ہوئے خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ندا کا جواب دے رہا ہوں، کیونکہ قیامت میں بھی ایسی ہی ندا کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے اسی خوف کو اپنے اوپر طاری کر کے لبیک لبیک کہا جائے۔ طواف اور سعی کے دوران ان بیچاروں کا خیال کیا جائے جو اپنی کسی غرض کی خاطر دنیاوی بادشاہوں کے درباروں کا چکر کاٹتے ہوئے منتظر رہتے ہیں کہ کسی طرح موقع ملے تو اپنی عرضداشت پیش کر سکیں۔ یوں ہی صفا و مروہ کی مثال بھی سوچی جا سکتی ہے۔ میدان عرفات میں لوگوں کا قیام، دنیا کے تمام خطوں سے آئے ہوئے طرح طرح کے لوگوں کا اجتماع، ہر کسی کا اپنی اپنی زبان میں دعائیں مانگنا وغیرہ میدان قیامت کی مانند ہے، جہاں تمام مخلوق کا اجتماع ہوگا اور ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اور دعاؤں کے رد یا قبول ہونے کا خوف اس پر طاری ہوگا۔ پتھر اور کنکریاں پھینکنا اس غرض سے ہے کہ ایک طرف تو خالص بندگی کا اظہار ہو جائے اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے، کہ یہی وہ مقام تھا جہاں ابلیس ان کے پاس آیا تھا اور انہیں شبہ میں ڈال کر ان کو ورگلانے کی کوشش کی تھی، اور جواب میں ان سے پتھر کھائے تھے۔ بس اگر تیرے دل میں یہ خیال گزرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تو شیطان تھا، لیکن میرے سامنے کیا ہے جو میں خواہ مخواہ پتھر مارتا پھروں، تو جان لے کہ یہ خیال بجائے خود شیطان کا پیدا کردہ ہے۔ پس اس پر پتھر مار تاکہ اس کی کمر ٹوٹ جائے، کیونکہ اس کی کمر اسی طرح توڑی جا سکتی ہے، تاکہ تو ایک فرمانبردار بندہ بن جائے اور وہی کرے جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے، اور اپنے تصرف کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اور یہی سمجھ کہ یوں پتھر مار کر تو نے واقعی شیطان کو زک پہنچائی ہے۔ بہوالہ کتاب کیمیائے سعادت۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طالب خاص محرم راز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک خط تحریر فرمایا، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے پانچوں ارکان کے وہ اسرار کھول کر بیان فرمائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کیے تھے۔ حقیقت حج کے باب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، یقین جانو کہ خانہ کعبہ انسان کا دل ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قلب الانسانی بیت الرحمانی، ترجمہ یعنی انسان کا دل دراصل خانہ کعبہ ہے، بلکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قلب المؤمنی عرش اللہ تعالی، ترجمہ مومن کا دل عرش الہی ہے۔ پس کعبہ دل کا حج کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کعبہ دل کا حج کس طرح کرنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا وجود بمنزل ایک چار دیواری کے ہے۔ اگر اس چار دیواری میں سے شک، وہم اور غیر اللہ کا پردہ دور کر دیا جائے تو دل کے صحن میں خدا کی ذات کا جلوہ نظر آئے گا۔ حج کعبہ کا یہی مقصد ہے۔ نیز ایسا حقیقی حج کرنے سے یہ بھی مقصود ہے کہ انسان اپنی خودی اور ہستی کو اس طرح مٹا دے کہ ہستی کا ذرہ بھر بھی باقی نہ رہے، حتیٰ کہ ظاہر و باطن یکساں پاکیزہ ہو جائے اور دل صفات الہی سے متصف ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور، اپنی ہستی سے فنا کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب حقیقی یعنی خدا تعالیٰ پر عاشق ہونے سے جو شخص عاشق الہی ہو گیا وہ فنا فی اللہ ہو گیا، اور جو فنا فی اللہ ہو گیا وہ ذات حق کا مظہر ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، حضور، دل کو خانہ خدا اور عرش الہی کیوں قرار دیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ارشاد باری ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سورہ الذاریات آیت 21، یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، میں تمہارے اندر ہی ہوں، پھر تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ اے عمر، رہنے کی جگہ کو گھر کہتے ہیں، چونکہ خدا تعالیٰ دل میں رہتا ہے، لہٰذا اسے خانہ خدا اور عرش الہی قرار دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خاک کے پتلے میں بولنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا کون ہے،
اور کیسا ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی خدا بولنے والا ہے، وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت کعبہ دل کا حج کون ادا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خود ذات خداوندی، یعنی جب بندہ نفس کا پردہ دور کر دیتا ہے اور عبد اور معبود کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا تو وہ صفات الہی سے متصف ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ذات الہی کی سمائی ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کا بندے کے دل میں سمانا ہی کعبہ دل کا حج یعنی حج حقیقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا کہ حضور، جب سب کچھ اسی ذات مقدس کا ظہور ہے تو پھر یہ رہنمائی کس کو اور کیوں کر ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود ہی رہنما ہے اور خود اپنی ہی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور پھر یہ گوناگون نقش و نگار کیوں ہیں؟ پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رہنمائی کی مثال سوداگری کی سی ہے کہ جس چیز کا کوئی گاہک ہو سوداگر اس کو وہی چیز دیتا ہے۔ گیہوں کے خریدار کو جو ہرگز نہیں دیے جاتے اور نہ ہی جو کے خریدار کو گیہوں دیے جاتے ہیں۔ اے عمر، پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے اطباء، یعنی جس طرح طبیب مریض کی طبیعت اور مرض کے موافق دوا دیتا ہے اور اسی موافق کے تبع دوا سے اس مریض کو شفا حاصل ہوتی ہے، اسی طرح پیغمبر بھی روحانی ایمانداروں کو ان کی باطنی استعداد اور روحانی مرض کے موافق دوائے معرفت عطا کرتے ہیں، جس کی بدولت مریض روحانی شفائے کلی پا کر عارف الہی بن جاتا ہے۔ اے عمر، سالکان طریق 4 گروہوں میں منقسم ہیں اور ان 4 گروہوں میں بالحاظ مراتب و استعداد باطنی زمین آسمان کا فرق ہے۔ بحوالہ کتاب اسرار حقیقی۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حاجی کے بارے میں فرماتے ہیں، حاجی 2 قسم کے ہوتے ہیں، حاجی صاحب کرم اہل باطن اور حاجی صاحب حرم اہل بطن۔ جب حاجی ولی اللہ حرم کعبہ میں اعتقاد کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو تمام حرم کعبہ اس پر قرب حضور کے انوار کی تجلی کرتا ہے، اور جب وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر اس کا طواف کرتا ہے تو مشرف دیدار ہو جاتا ہے۔ حاجی باطن دیدار الہی سے مشرف ہوئے بغیر ہرگز خانہ کعبہ سے باہر نہیں آتا۔ اہل کعبہ دیدار دنیا مردار کی طلب سے بیزار ہو کر اس سے 1000 بار استغفار کرتا ہے، لیکن حاجی صاحب بطن ہر وقت روٹی کے لیے پریشان اور شکایت کرتا رہتا ہے۔ حاجی ولی اللہ جب میدان عرفات میں لبیک لبیک وحدک لا شریک لک لبیک پکارتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس وقت اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ جب وہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک قبر مبارک سے باہر تشریف لا کر اس سے دست مصافحہ فرماتے ہیں اور دستگیری کرتے ہیں، اسے منصب و مراتب اور تعلیم و تلقین سے نوازتے ہیں اور سرفراز و ممتاز فرما کر رخصت کرتے ہیں۔ ایسا حاجی فرما بردار دنیائے جیفا مردار سے طارق فارغ، باطن میں مست اور ظاہر میں ہوشیار رہتا ہے اور کبھی دنیا کی طرف نظر نہیں کرتا۔ اللہ بس ما سوا اللہ ہوس۔ بحوالہ کتاب نور الہدا کلاں۔ مقام غور۔ آج کے دور میں 50 یا 60 لاکھ سے زائد مسلمان حج کی سعادت ہر سال حاصل کرتے ہیں، لیکن امت مسلمہ ہے کہ دن بدن کمزور ہو رہی ہے اور نفاق بڑھ رہا ہے، اغیار کے مطیع ہو رہے ہیں، دل تقوی سے خالی اور ہر لمحہ دنیا سے محبت اور اس کے بارے میں تفکر میں مبتلا اور موت کے خوف سے لرزاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں تقوی نہیں ہے۔ بقول اقبال، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب مالدار لوگ تفریح کے لیے حج کریں گے اور ان کے علماء دکھاوے اور شہرت کے لیے حج کریں گے اور ان کے غریب لوگ مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ مذکورہ بالا حدیث مبارکہ کی روشنی میں موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کو خاص طور پر اپنا احتساب کرنا چاہیے اور انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان کا حج واقعی اس روایت کا مصداق تو نہیں بن گیا۔ مالدار حضرات سوچیں کہ ان کے حج میں تقوی کی روح ہے یا سیر و تفریح کی روح۔
عام لوگ یہ سوچیں کہ وہ دیدار کے لیے حج کرنے جاتے ہیں یا تجارتی فائدے کے لیے۔ علماء غور کریں کہ وہ ابدیت کا سبق لینے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں یا اپنی پیشوایانہ حیثیت و مرتبہ کو بلند کرنے کے لیے۔ اسی طرح غریب لوگ سوچیں کہ حج کو انہوں نے مانگنے کا ذریعہ بنایا یا مقصد کوئی دینی و اخروی بھلائی ہے۔ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری۔ کعبے کا بھی کعبہ ہے، مدینہ جس کا گھر ہے۔ حج سے پہلے یا حج سے فارغ ہو کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ مومنین میں کبھی بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق نہ ہو اور وہ آپ کی، آپ کے روضہ مبارک کی اور آپ کے دیار پاک کی زیارت کا خواہش مند نہ ہو۔ اس لیے جب کبھی کسی مومن کو عمرہ و حج کی غرض سے یا کسی اور غرض سے مکہ و مدینہ پاک کی سرزمین میں پہنچنے کا موقع ملتا ہے، اس کا دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری دینے کے لیے مچل اٹھتا ہے، اور جب تک وہ اس چاہت کو پورا نہیں کر لیتا وہ بے قرار رہتا ہے۔ موجودہ دور سے پہلے جب ملت اسلامیہ ایک ہی جھنڈے تلے ہوا کرتی تھی اور موجودہ جغرافیائی حد بندیوں کی پابندی نہیں ہوا کرتی تھی، تو عشاق اور مقربین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حجاز مقدس میں جا کر حج اور عمرہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کو بے ادبی اور آداب حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سمجھتے تھے۔ وہ ہمیشہ پہلے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سیراب ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں حج اور عمرہ کی نیت کر کے جاتے، کیونکہ عاشقوں کے آئین میں حج اور عمرہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ثانوی حیثیت رکھتے ہیں کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو حج اور عمرہ کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن آج کل جغرافیائی پابندیوں کے باعث اس کے مواقع بہت قلیل رہ گئے ہیں، اس لیے حج اور عمرہ کے بہانے حجاز مقدس میں جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا وقت نکالا جاتا ہے، اور اس دور میں یہ بھی غنیمت سے کم نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری دین اور دنیا میں کامیابی اور سعادت کا ذریعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، جس نے میری حیات ظاہری کے بعد حج کیا اور میری قبر کی زیارت کو آیا تو گویا اس نے میری حیات ظاہری میں میری زیارت کی۔ بحوالہ کتاب بیہقی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ جائے اس کے بعد میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں آئے، اس کے لیے 2 مبرور حج کا ثواب ہے۔ بیہقی کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس کھڑا ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کی دنیا و آخرت کی ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں، اور قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ بیہقی کی ایک اور روایت میں ہے، جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس کھڑا ہو اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھ کر 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد کہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے شخص، اللہ جل شانہ تجھ پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ مکرمہ سے نکل آئے تو مکہ کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا، اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مدینہ میرا گھر ہے اور اسی میں میری قبر ہوگی، اور ہر مسلمان پر حق ہے کہ میری قبر کی زیارت کرے۔ ان سب روایات سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضری کتنی عظیم اہمیت اور برکت کی حامل ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ شخص جو اس نعمت عالیہ سے محروم رہ جائے۔ لہٰذا حجاز مقدس میں پہنچ کر حج سے پہلے یا بعد میں جب زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائیں تو سراپا عز و انکسار بن کر پاکیزہ و باادب جذبوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں قدم رکھیں، اور حرم مدینہ میں انتہائی ادب سے رہیں، کیونکہ مدینہ منورہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت دی اور اسے محترم بنا دیا، اور میں مدینہ کو حرمت دے کر محترم بناتا ہوں۔ اب اس کے دونوں کناروں کے درمیان نہ تو خون ریزی کی جائے اور نہ یہاں جنگ کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں، اور جانوروں کی خوراک کے علاوہ یہاں کے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں۔
بحوالہ مسلم شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ تو نے جتنی برکت مکہ کو عطا فرمائی اس سے دگنی برکت مدینہ کو عطا فرما دے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی اہل مدینہ کے ساتھ دھوکہ دہی کرے گا وہ اس طرح ختم ہو جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ شب الایمان کی ایک روایت میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مسلمان قصدن میری زیارت کو آتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ہمراہیوں میں ہوگا، اور مدینہ میں قیام کے دوران یہاں کے مصائب پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ جو مسلمان حرمین یعنی حرم مکہ اور حرم مدینہ میں سے کسی ایک جگہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن اس کا حشر امن یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جب روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوں تو صلاۃ اور سلام پڑھتے ہوئے اس طرح حاضری دیں کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو رہے ہوں، اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی التجائیں اور درخواستیں پیش کریں اور اپنی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفارشی بنائیں کہ فرمان حق تعالیٰ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورہ نساء آیت 64۔ ترجمہ، اور اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں تو بلا شک و شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیا کیا جائے، کس قسم کی دعائیں مانگی جائیں، کیا کیا اعمال کیے جائیں، تو عرض ہے کہ اپنے دلوں کا جائزہ لیں، دلوں کی کیفیات کا معائنہ کریں۔ بھلا عاشقوں کو آداب عاشقی سکھلائے جاتے ہیں؟ محبوب کی بارگاہ میں عشق خود اپنے آداب اور کرینے سکھلا دیتا ہے۔ بس اتنی التجا ہی کافی ہے کہ اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، فقط اتنا چاہتا ہوں کہ ظاہر و باطن کے دم دم میں آپ کا ہو کر رہ جاؤں۔ مجھے اپنی دائمی غلامی کا شرف عطا فرما دیں، مجھے طلب غیر سے نجات عطا فرما دیں، اور مجھے میرے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، مفلسی و مالداری کے شر سے اور حب دنیا کے شر سے اپنی دائمی پناہ عطا فرما دیں، اور مجھے ظاہر و باطن میں پاک و طیب و طاہر فرما کر اپنی بارگاہ کی دائمی حضوری عطا فرما دیں، اور اپنی بارگاہ کا وہ فقر عطا فرما دیں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ الفقر فخری والفقر منی۔ ترجمہ، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری اور عبادات کے دوران اس کا ادب و احترام اس کی شان کے لائق کریں کہ اس میں پڑھی ہوئی ایک نماز کا درجہ 50,000 نمازوں سے افضل ہے، بلکہ مشکات شریف کی ایک روایت کے مطابق اس سے بھی کئی ہزار گنا بڑھ کر ہے۔ کم از کم 40 نمازیں یہاں ضرور پوری کریں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آجزانہ سلام پیش کرتے رہیں اور ان کو بھی اپنا سفارشی بناتے رہیں۔ مدینہ منورہ کے قرب و جوار کے مقدس مقامات کی زیارت بھی کریں۔ آل رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزارات پر بھی حاضری دیں کہ یہ باعث ثواب و برکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی حج اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔